पाकिस्तान के मजहबी तबके ने जहाँ कादियानी अकायद को बेनकाब तो अच्छी तरह से किया ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि कादियानियत के ऊपर जब भी बुरा वक्त आया तो यही मजहबी तबका जो है वो किसी न किसी तरीके से कादियानियत की को सहारा भी देते नज़र आया है, दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर। लेकिन मजहबी तबके की गलत हिकमत अमली से और इनकी क्योंकि नज़रियाती कमिटमेंट के फुकदान की वजह से जो है वो कादियानियत के ऊपर जब जब भी मुश्किल वक्त आया है तो उसके लिए जो है मुल्ला तबका इस्तेमाल हुआ है कादियानी मुफाद के लिए। मैं माजी में मिसालें दे चुका हूँ। 53 में एक तरफ तो अवाम को कहा गया कि इनको ये कर दो और वो कर दो, और बीच में से बहुत सारे मौलवी जो हैं, जो हुकूमत भी सारी कादियानी थी, मतलब 53 से लेके आज तक ज़्यादातर हुकूमतें कादियानी हुकूमतें होती हैं, उनके मुफाद के लिए काम करते हैं। अब इसमें अगर कोई शक करता है तो वो फिर ज़हनी मरीज़ है। सारे हक़ाइक़ सामने हैं, आगा वसीम बता चुका खोल खोल कर तमाम सबूतों के साथ। हुकूमत क्या होती है, रियासत क्या होती है, वो चांदीदारों का नाम होता है। ओके। और जब ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आगा वसीम बता चुका कि जनाब आपके हर इदारे में कादियानी बैठे हुए हैं, पिन पॉइंट नाम किए हैं, ना सिर्फ नाम किए बल्कि उनके कादियानी होने की जो है वो 100 साल पुरानी हिस्ट्री ला के आगे रख दी है। लेकिन नहीं, लोग मानते ना माने, लेकिन सच तो यही है, बेहिसी है वो। तो ये एक सच्चाई है। आप मुल्ला तबके को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करें, वो जब भी आएंगे वो यही कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ये कादियानी जो हैं ये मुर्तद हैं, ज़ंदीक हैं, ये मिर्ज़ा जो था वो बैड करैक्टर शख्स था और इन्होंने ये किया और वो किया। यानी जो भी अखलाकी, ये दुरुस्त है कि वो बैड करैक्टर भी था, वो कज़ाब भी था, वो ज़ंदीक काफर भी था, इसमें कोई शक नहीं। वो अक़लियत भी करार दे दिए गए, लेकिन क्या सियासी तौर पर जो है उनका होल्ड पाकिस्तान से ख़त्म हुआ? नहीं। रोज़ बरोज़ वो मजबूत से मजबूत तर हुआ और मुल्ला तबका जो है इस तरफ बात करते हुए उन लर्जा हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि ये नज़रियाती नहीं है, ये इनका पेशा है मुल्लागिरी करना। मुल्लागिरी से अच्छा, इस तरीके से अच्छा है कि आप वो गदागिरी कर रहे हैं है तो वैसे प्रैक्टिकली गदागिरी बहरहाल, लेकिन बहरहाल या फिर ये दल्लागिरी कर लें, और क्या है। क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं कि असल इश्यूज़ के ऊपर नहीं बोल रहे, सिर्फ एक आवाज़ है आगा वसीम की और चांद एक और मेरे भाइयों और बहनों की है जो कि इस मुक़द्दस मिशन पर अपना टाइम निकालते हैं। लेकिन देख लें उस सदाए हक़ का मुल्ला तबके ने उसको बिल्कुल और बिल्कुल इग्नोर लिस्ट पे रखा हुआ है। वो अपनी वही पुरानी डगर पर कि मिर्ज़ा टॉयलेट मर गया और वो जनाब मोहम्मदी बेगम का और को वो ड्रिंक और वो ऑल दैट, बस। खैर ये बातें मैं बहुत बार कर चुका हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं इन फैक्ट्स के ऊपर इतनी करेज नहीं है उनके अंदर। हाँ, नाम लेंगे हम आखिरी ख़तरा खून तक जो है वो ख़त्म नबूवत पे निछावर कर देंगे, लेकिन ये इस कदर मादरचोद मुनाफिक हैं कि जनाब अली पुलिस का नाम आ जाए कि पुलिस मुकदमा हो जाएगा तो इनके पेशाब निकल जाते हैं। तो खून का कतरा क्या दोगे तुम? तो पेशाब का कतरा जो है वो कादियानियों के डर से निकालते हो, हरामियों। शेम ऑन यू। खैर, जो असल चीज़ है कादियानियत किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से वो जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी
جو رٹ کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، کس طریقے سے وہ لوگوں کو ورغلا کر اپنے مذہب میں شامل کرتے رہے، وہ اس کے اوپر ان کی کوئی جانکاری نہیں، یا اگر جانکاری ہے لیکن زبان پہ لانے سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو جن امور کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، وہ آج ہم جیسے چند لوگ جو ہیں، جو داڑھی نہیں رکھتے، جو امامہ شریف نہیں باندھتے، جس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، وہ اس جہاد کا ہراول دستہ ہیں۔ اور یہ مادر چود حرام زادے، یہ قادیانیوں کی کیا کہتے ہیں، پیسے پہ پلنے والے غدار مولوی جو ہیں، یہ مادر چود، ان کا کردار دیکھیں۔ اوکے، اور الٹا ہمارے خلاف بات کریں گے، الٹا مجھے کہتے ہیں کہ میں ملحد ہوں۔ یہ حرامی قادیانیوں کے نفتے کی پیداوار، جو سب سے زیادہ قادیانیت کو ایکسپوز کر رہا ہے، یہ مولوی حرام زادے جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی مجھے کیا کہتے ہیں، ملحد اور قادیانی اور پتہ نہیں کیا کچھ ان ماچودوں نے جو ہے، جو ہے وہ میرے اوپر لگاتے تھے۔ بہرحال میرا مشن جاری رہے گا۔ تو آج بات جس چیز کو سمجھنے کی ہے، میں وہ چاند ایک ہمیشہ کی طرح قادیانیوں کے ہی اپنے ریفرنس سے، اور یہ دیکھیں قادیانی کتنے چلا کے انہوں نے مولویوں کو پیسے ویسے دے کے کہہ دیا کہ جناب لگے رہو، سوشل میڈیا پہ آ کے بولو کہ ہم تو قادیانیوں کے ماحذ کو، قادیانیوں کے سورس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ آج سے پہلے ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ سوشل میڈیا میں جب سے آغا وسیم نے یہ باتیں کھول کے سامنے رکھیں کہ میری بات کو جو کوئی نہ سیکولر ریجیکٹ کر سکا، نہ کوئی قادیانی ریجیکٹ کر سکا، اگر کیا ہے تو ملا نے کیا ہے کہ یہ جی قادیانیوں کے کیا بولتے ہیں، قادیانیوں کے محض کو ہم نہیں مانتے۔ یہ قادیانیت کا دفاع ہے۔ ان حرام زادے، ان کیا ایک تھا زاد نعمانی اور فضل چشتی اور اس قسم کے حرامی پلے جو ہیں، جی کو قادیانی تو جھوٹے ہیں، ہم تو کسی قادیانی کتاب کو نہیں مانتے، ان کو دریا میں پھینکتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہ کرو۔ اور حرام زادو، جب آغا وسیم پوچھ رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس حرام زادے نے کس میں کیا؟ اس کی کتاب میں کیا۔ وہ تو آگے لا کے سب سے پہلے رکھتے ہو، اور یہاں جو آغا وسیم ان کو ایکسپوز کر رہا ہے، تو آپ نے ان کے دفاع کے لیے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ آغا وسیم کیونکہ ان کا ریفرنس دیتا ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور ان کا جب میں ریفرنس دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ قادیانی سیکولر وغیرہ جو ہیں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ خیر بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر کیا کروں، دل ہے کہ مانتا نہیں۔ چلیں بہرحال، تو جی قادیانیوں نے جو ہے ایک مختلف انسٹیٹیوشنز کھولے تھے، کیا بولتے ہیں، تعلیمی انسٹیٹیوشن۔ ایز فار ایز آئی نو، وہ پریپ کی کلاسز سے جو ہے، جو پاکستان کے اندر پرائیویٹ اور کچھ مطلب سیمی پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے وغیرہ کھولے گئے تھے، وہ اس کے پیچھے قادیانی نیٹ ورک تھا۔ کچھ اوپن قادیانی تھے، لیکن ایز فار ایز میری جو سرچ کا ہے، آئی ڈونٹ نو آج وہ اسکول میں ہے یا نام بدل گیا ہوا ہے۔ بہت مشہور جونیئر ماڈل اسکول ایک ہوتا تھا جو چھوٹی کلاسز سے شروع ہوتا تھا، اور وہ بھی مجھے ایسے شواہد ملے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی قادیانی نیٹ ورک تھا۔ گورنمنٹ کالج، ایچ ایس این کالج، ایف سی کالج، یہ تو پکے قادیانیوں کے ہی ادارے ہیں۔ اوکے، اور بھی چاند ایک ہیں، لیکن بہرحال میں تو لیکن جو ایک اوپن آئی ٹی کالج، تعلیم الاسلام ٹی آئی ٹی کالج، جو بھی بہرحال وہ
انہوں نے جو ہے جب پاکستان میں یہ آ گئے ہیں تو انہوں نے زیادہ تر عمارتیں اپنے کالج اسلامیہ کالج جو تھا وہ بھی قادیانی، اس کے اوپر سارا سٹاف آ گیا، اور پھر ایف سی کالج گورنمنٹ میں تو گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے جو آپ کہتے ہیں یونیورسٹی بن گیا، یہ وہ تو فرام دا ویری فرسٹ ڈے جسٹ آفٹر پارٹیشن وہ کالج بھی ٹوٹل قادیانیوں کے ہاتھ میں تھا، اور آج بھی ہوگا، آج کا مجھے آج بھی ہے نو ڈاؤٹ۔ تو یہ بڑے ان کے جو یہ تعلیمی ادارے جو ہیں بڑے اسٹرانگ ان کے تھے جو آج بھی ہیں۔ میں تو خیر بہت عرصہ ہو گیا پاکستان نہیں گیا، لیکن آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرفت جو ہے ڈیلی نہیں ہوئی بلکہ اور ٹائٹ ہو چکی ہوئی ہے ان تمام انسٹیٹیوشنز کے اوپر۔ اب یہ اللہ کے کام ہے، جس سے کوئی کام اللہ اچھا لے لے، اللہ کو اللہ کی اپنی پسند ہے، اللہ کی اپنی چوائس ہے، اوکے۔ کسی ایک حکومت پاکستان میں کبھی بھی جہاں قادیانیت کو فروغ دینے کا ایک بہت بڑا جو ان کا ایک سورس تھا، جو ان کا ایک میڈیم تھا، وہ اسکول کالجز وغیرہ تھے، اوکے۔ اور دیکھیے اللہ جس کی ذات سے خوش ہو اس کو کوئی نہ کوئی اللہ امر کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ گریٹ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، قومی ملکیت کا جب سلسلہ شروع کیا، ایک بڑی بڑا ڈانگ قادیانیوں کے پیچھے دے دی تھی۔ انفارچونیٹلی ملاز اور یہ سارے حرامزادے اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اسلام میں اس اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ملکیت اور یہ اور وہ۔ اس کے اوپر جو ہے فتوے آنا شروع ہو گئے کہ جی یہ بھٹو نے یہ کام کر رہا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تاڈی ماں چھو۔ ہاں، وہ دیکھو حرامزادوں مولویوں، 95% سے بھی زیادہ جو انسٹیٹیوشنز بھٹو نے قومی ملکیت لیے تھے، اوے جے تسی حلالی نقطے دی پیداوار ہو نا، تو میرے اس دعوے کو غلط ثابت کر کے وہ سب کے سب قادیانیوں کے تھے۔ ٹو ویکن دا گرپ آف قادیانیز، یہ قومی ملکیت کا پروسیس شروع کیا گیا تھا، جس کی زد میں یہ بھی تعلیمی ادارے بھی آتے ہیں۔ کیوں کہ ظاہر ہے پاکستان میں تعلیم، یہ تو آئی واز میرے خیال میں اس وقت میں میٹرک 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب پتہ چلا کہ اب اسکول فیس معاف ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے ایجوکیشن جو تھی وہ ایکسپینسو تھی پاکستان میں، اسکول ایجوکیشن بھی، پرائمری سے لے کے میٹرک تک کی بھی ایجوکیشن جو تھی وہ ایکسپینسو تھی، فیس دینی پڑتی تھی۔ لیکن 1972 یا 3 میں پاکستان میں، یہ میں اس وقت 7th میں پڑھتا ہوں گا، تو وہ ایجوکیشن فری ہو گئی اسکول کی۔ اور اب بھٹو صاحب نے یہ جو ایک ان کا اسکول کے ذریعے قادیانیت پھیلانا، وہ کیسے بند کیا، وہ اس کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ جب قومی ملکیت میں لیا تو ان کے سٹاف جو تھے، جو بڑے بڑے مہا مرزئی تھے ماچوت، وہ کیا کرتے تھے، مسلمان بچوں کو اسکول میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، مطلب کھانا پینا، پھر ان کے ساتھ بڑا لینینٹ رویہ، جی کوئی نہیں، اگر آپ مرزئی نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ یہاں ایجوکیشن لیں، آپ کو جو بھی مسائل ہیں۔ پھر ایسے اسٹوڈنٹس جو قادیانی نہیں ہوتے تھے، ان کی فیملیز کہتی تھیں ٹھیک ہے یار، یہ دوسرے اسکول میں اگر جائے گا وہاں فیس دینی پڑے گی، وہاں یہ کرنا پڑے گا، یہ قادیانی جو ہیں یہ اندر خانی ہمیں، ہمارے بچوں کو تعلیم، ہم رہیں مسلمان لیکن
ان کے بچے جو ہیں جب قادیانیوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو پھر سمجھ لو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. دنیا کے تو رہتے ہیں کیونکہ پھر ان کو مذہب جب چینج کر لیتے ہیں یا قادیانی نواز بن جاتے ہیں تو پھر دنیا کے تو ان کے مزے ہوتے ہی ہیں. پاکستان ایک ریاست ان کی ہے مکمل طور پہ. تو جس شعبے میں تم آنکھ بند کر کے ہاتھ رکھ دو گے وہ آپ کو مل جائے گا. تو بہرحال میں جس چیز کے اوپر لا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے تعلیم دینے کے بہانے مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے وہ قادیانی بنانا شروع کر دیا. اور یہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر بڑی سرچ کی ہے اور میرے اور بھی بہت سارے کیا بولتے ہیں کلپس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہاں مختصر سا لگا رہا ہوں کہ بات کو سمجھایا جا سکے. لیکن یہ ماچود قوم ایسی ہے، ادھر سے سنتی ہے ادھر سے نکال دیتے ہیں. پھر یہ مولوی کے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ مولوی جو صبح گالیاں دے رہا ہوتا ہے قادیانیوں کو، شام کو جا کے ربوہ سے اپنے فنڈ لے رہا ہوتا ہے ان سے. خیر، تو سبحان اللہ، ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ کام لیا کہ ان کا جو ایک میڈیم تھا ایجوکیشن کے نام کے اوپر یہ قادیانی پھیلا رہے تھے، بھٹو نے اس کو نیشنلائز کر دیا. فیکٹریز، ان کے کیا نام ہے، زمینیں، ان کے بینکس، ان کی جو بھی وہ بڑی بڑی صنعتیں وغیرہ سارے مرزیوں بھٹو نے جو کیا، مرزیت کی کمر ٹوٹ گئی. اور یہاں کیا مولوی اور کیا یہ زاد حامد تھا جو بدفعلی کرواتا تھا اس سے، کیا نام ہے، یوسف قذاب سے، اور وہ اوریا مقبول جان جو حرامزادہ قادیان جا کے اس کی قبر پہ رسپیکٹ کر رہا ہے مرزا قادیانی کی، اور مولوی اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں. تڑے موج پیشاب ماچود مولوی ہو. تو بہرحال یہ دن رات، ایون آئی ریممبر کہ اس زمانے میں مولویوں نے بھی جمعے کے خطبے میں، او بٹو یہ کیا کر رہے ہو تم، اللہ نے جگیریں ان کو دی ہیں، اللہ نے ان کو سرمایہ دیا ہے، تو کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے نظام میں مداخلت کر رہا ہے، اپنی آخرت اور قبر میں بھی جانا ہے، کیا جواب دے گا اللہ کو. کیا ہو رہا تھا، جس سے بھٹو کے جس ایکشن سے جن کاموں سے قادیانی جو اللہ اور نبی کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ کمزور ہو رہے تھے، ان بہن چودوں نے گلی گلی کریا جو ہے بھٹو کے خلاف باتیں. اور آج تک سلسلہ جاری ہے کہ بھٹو نے جناب قومی ملکیت میں لے کے پاکستان کا شرارہ بکا دیا. اگین آئی مسٹ سے، میں یہ چشمدید ہوں کہ پاکستان میں جو عام غریب طبقہ تھا، پہلی بار بھٹو کے دور میں وہ خوشحالی ہوئی ہے، ان کے پاس پیسہ آیا ہے. یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے، ہمیں کسی کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے کرائسس کے بعد بھی. لیکن بہرحال تو ان کو نہیں، پہلے آپ یہ سنیں، یہ جو پونڈ دی شکلہ لائک قادیانی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اب آپ پہلے ہی وہ سن لیں. ہمارے آج کے مہمان مکرم و محترم میاں اقبال احمد صاحب ایڈوکیٹ امیر ضلع راجن پور ہیں. آپ 1944 میں چک نمبر 9 بخشن خان ضلع بہاول نگر میں پیدا ہوئے. 1962 میں آپ آغوش احمدیت میں آئے. جماعتی عہدوں کے لحاظ سے آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے مختلف شعبہ جات میں خدمات کی توفیق ملی. خدام الاحمدیہ کے حوالے سے قائد ضلع ڈیرہ غازی خان اور قائد علاقہ ملتان کے طور پر کام کرتے رہے اور 1980 سے 1982 تک آپ ڈیرہ غازی خان کے ضلع کے امیر بھی رہے، جس میں اس وقت راجن پور کا ضلع بھی شامل تھا. 1982 میں راجن پور کا ضلع الگ ہونے پر آپ کو امیر ضلع راجن پور مقرر کیا گیا.
آئیے اب ہم میاں صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہیں مکرم و محترم ڈاکٹر سلطان احمد صاحب مبشر۔ میاں صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کا تعارف آپ کے خاندان میں کس طرح ہوا، اور آپ کو خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے قبول کرنے کی کس طرح توفیق عطا فرمائی؟ میری گزارش یہ ہے کہ میرے تایا ابا میاں عارف محمد صاحب جو اس وقت فیکٹری ایریا روا میں رہتے ہیں، انہوں نے 1934 میں خود قادیان جا کر حضرت مسلم موعود کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب احمدیت سے میرے خاندان کا تعارف ہوا۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، جو میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول چشتیاں سے کیا تھا، اور کالج میں داخلے کا سوال پیدا ہوا تو انہوں نے تجویز کیا، اور ویسے بھی اس زمانے میں تعلیم الاسلام نصیب ہوئی۔ تعلیم الاسلام کالج میں داخلہ اور روا کا وہ ماحول جو تھا وہ اصل باعث بنا جس سے میں نے سمجھا کہ احمدیت کیا ہے۔ سوری، پونڈ کی شکل والا نہیں، ڈگ کتے کی شکل والا قادیانی یہ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے سن لیا۔ وہ کہہ رہا ہے جب میں نے میٹرک پاس کی تو اس کے بعد میرا جو تایا تھا جس نے 1934 میں مرزیت میں داخل ہوا تھا، یعنی وہ پہلا بندہ تھا، اور یہ پھر اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر اس کو تعلیم الاسلام میں ایڈمیشن مل گئی آفٹر میٹرک۔ تو کہتا ہے کہ میں جو سن لیا آپ نے، کو فارسی اور فرینچ میں تو نہیں بول رہا، کہہ رہا ہے کہ میں قادیانیت سے متاثر ہوا اسی وقت، تو پھر میں مرزئی ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہی وینٹ ٹو دا مرزئی اسکول۔ اور ایسے کیسز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، آئی نو، اوکے، کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو اٹھاتے تھے کہ جی آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے، آپ بس ایک بار ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اسکول کو جوائن کر لیں، ہم آپ کو تعلیم دیں گے، مذہب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، میٹھی چھری۔ تو یہ الحمدللہ اللہ نے ایک بہت بڑا کام لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو قومی ملکیت میں لے کے اس کے سٹاف کو چینج کر کے وہاں کا نصاب ہر ایک چیز تبدیل کر دی، اور کتنے لوگوں کا ایمان بچا لیا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ مولویوں، تم دن کی 5-10 نمازیں پڑھنے کے بعد بھی قادیانی کے کتے بن کے جہنمی ہو۔ وہ دن میں 2 بار شراب پی کر بھی قادیانیت کو نتھ ڈالنے والا وہ جنتی ہے کہ اس سے شرابی ہو جانا۔ اگرچہ اگین میں آپ کو بتاؤں، جب اس نے کہا تھا نا میں شراب پیتا ہوں، پھر یہ بھی کہا تھا آئندہ سے نہیں پیوں گا۔ ماں چود مولوی اور کیا بولتے ہیں قادیانی جو ہے صرف ریفرنس کیا دیتے ہیں کہ جی وہ تو خود اس نے اقرار کیا تھا، تو انکار کی بات نہیں کرتے۔ تو اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا، یہ اللہ کے کاموں کے اندر جو ہے یہ دور رکھتی ملا مادر چود حرام زادے، اور یہ لبرل سیکولر جو محلے کے بد کرتار لڑکوں سے، اوباش لڑکوں سے بدفعلی کروا کے آج کوئی جرنلسٹ بنا ہوا ہے، کوئی ماں چود کیا بولتے ہیں ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، کوئی وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو زاد حامد، وہ ہارڈ کور جو لونڈے باز تھا نا، کیا نام ہے، یوسف قذاب، یہ اس کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، اور وہ بدفعلی کروا کر پاگل ہو گیا ہوا ہے، ٹوپی پہنتا ہے ماں چود، کیونکہ اب میں کیا سینسر کر دیتا ہوں بہرحال، لیکن چلیں۔ تو یہ دن رات او جی بھٹو نے نیشنلائزیشن کر کے پاکستان کا پٹھا بٹھا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم ایسے پیچھے جائے، ماں چودو یہ کیا
میں کہتا ہوں اکانومی کا اگر نقصان بھی ہوا، فرض کیا اول تو نہیں ہوا، اوکے، گروتھ پاکستان کی زیادہ ہوئی، سارا کچھ، لوگوں کے پاس پیسہ آیا، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا اس زمانے میں، غریب لوگوں کا۔ میں کہتا ہوں اگر نقصان بھی ہوا ہوتا، اس کا ایک فائدہ دیکھو کہ اس نے وہ میڈیم، وہ سکول، وہ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن جہاں بچوں کو ورغلا کے، مسلمانوں کو لا کے وہاں ایڈمٹ کر کے ان کو قادیانی بنایا جاتا تھا، وہ سلسلہ ختم کر دیا ماں چودہ۔ یہ کتنا بڑا ایک اسلام کے لیے جو ہے سروس ہے، اللہ نے اس بندے سے لی ہے۔ اور آج تم کہتے ہو کہ جی اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ماں چودو، پھر تم بھی اپنے بچوں کو ادھر قادیانیوں کے اسکولوں میں بھیجو۔ اول تو تم ہو ہی قادیانی، ماں حرام زادو، یہ کیا بولتے ہیں وہ خادم قادیان، حرام زادہ، مادر چود جہنم کا کتا ہے جی، پٹو بڑا بزدل سی اور اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ماں چودہ پھر بھیج اپنے اولاد نو اتنے بھیجدا انہوں دے سکول دے وچ۔ تو اتنا مطلب بڑا کام اللہ نے اس بندے سے لیا اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو پھر یہی بات ہے کہ جناب علی، یہ آگے دیکھیے کہ کتنی درد ہے قادیانیوں کو کہ اس نے وہ کیا بولتے ہیں ان کا ایجوکیشن جو کالجز وغیرہ تھے ان کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ یہ سنیں کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت بڑا مرزئی ہے، بہت بڑا مرزئی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں بعد میں بتاؤں۔ ہاں جو ہے وہ تو چلا، پھر اس کے جب پھر نیشنلائز ہو گیا پھر اچھا اس میں ایک پہلو آتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے، اگر اس کے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے تو وہ یہ نیشنلائز ہو گئے تو ہم نے کہا جلسہ آ گیا اور آپ کو پتہ غیر احمدی لڑکے بھی ہوتے ہیں ہمارے، مہمان آ گئے، اب وہ باہر لڑکے کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے اندر کوئی تحریک چلی ہوگی، لڑکا کہتے ہم تو نہیں نکلتے، بڑی ہم زور زبردستی بھی نہیں کر سکتے تھے ہم، چنانچہ وہ نکل گیا۔ اب اگلا سال آ گیا، میرا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، یہ 75 کی بات ہے، یہ 76 کی ہوگی، مجھے اب یاد نہیں پورا، برل 74 میں تو ہم ڈکلیئر ہو گئے نا، اس کے بعد کی بات ہے، جلسہ آ گیا تو نہیں میرا ٹرانسفر ہو گیا۔ ٹرانسفر کیا ہو گیا، مجھے پہلے وہ ریٹائر کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے اسٹے آرڈر دے دیا، تو میں یہاں پھر میرا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کی یہ تھی کہ ہی شوڈ ناٹ بی ڈسٹربڈ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن چلتا تھا، ہو گیا۔ یہ چودھری محمد علی بی اے جو ہے یہ قادیانی کالج کا پرنسپل تھا، اور وہ یہ بتا رہا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، ماں چودو باہر بھی نکلو، وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، اس کے علاوہ آگے بھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، حرام زادو، ایک ہی چیز لگائی ہوئی ہے تم نے، اقبال عاشق رسول، اور وہ کیا نام ہے اقبال جس کو نبی مانتا تھا، اس کو جو ہے تم ایک ہی وہاں تک رکھا ہوا کہ ٹوائلٹ وہ پینچو مر گیا، وہ مر گیا بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، وی نو آل دیٹ۔ ان کے جو عقائد ہیں کفریہ عقائد باطل، وہ فیل ہیں، باوجود اس کے کہ یہ انگریزی حکومت نے، صہیونیت نے پورا بھرپور ان کا جو ساتھ دیا، لیکن وہ جس طریقے سے اسلام کی بنیاد کو ہلانا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں پولیٹیکل ان کا جو اثر ہے، جو مالی وسائل کے اوپر جو ان کا اثر ہے، وہ دن بدن مضبوط ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی مولوی، کوئی ماں چود جو ہے بات نہیں کرتا، سوائے ہم چند لوگوں کے۔ تو بہرحال یہ اب اس کی کبھی کسی مولوی نے کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہوگی کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے، سنو، اور ماں چودو وہ اس کو کالجز وغیرہ میں مسلمان بچوں کو لے کے آتے تھے، آہستہ آہستہ ان کو قادیانیت کی طرف راغب کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ قادیانی بنے۔
اگر آپ ان کے تعلیم الاسلام کالج کی ریکارڈ دیکھیں تو جو وہاں سے نکلا ہے وہ جناب آپ کا منسٹر بھی بنا ہے، جو وہ آپ کا کیا بولتے ہیں امبیسیڈر بھی بنا ہے، وہ آپ کا پرائم منسٹر بھی بنا ہے، وہ آپ کا جناب کیا بولتے ہیں ڈی ایس پی بھی بنا ہے، جنرل بھی بنا ہے، پائلٹ بھی بنا ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو قادیانی کنورٹ کرنے کے بعد اس کا صلہ یہ دیتے تھے یا دیتے ہیں ابھی بھی کہ آپ کو اچھی پوسٹ مل جائے گی. تو اس کے اوپر کوئی مولوی بات نہیں کرتا. تو جناب عالی یہ اللہ نے یہ کام بھی جو لیا تو بھٹو صاحب سے لیا، عظیم بھٹو سے لیا کہ ان کا یہ جو ہتھیار ہے کالج کے ذریعے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو قادیانی بنانا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اور یہ کیا کرتے تھے، تعلیم الاسلام کالج کے نام کے اوپر جو ہے تبلیغ کرتے تھے قادیانیت کی کھلی. ایوب خان قادیانی کے دور میں، لیاقت علی خان قادیانی کے دور میں، ہر دور میں جب بھٹو آیا پھر اس نے کہا نہیں یہ نہیں چلے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میں قادیانی تعلیم کی وجہ سے ان کو یہ کر رہا ہوں، لیکن ہدف اس کا وہی تھا. تو وہ فیکٹس آپ کے سامنے مرضی خود اقرار کر رہے ہیں، اور آپ ماچو تو ابھی بھی بھٹو کے خلاف مرضیوں کی زبان بولتے ہو اور خود کو عاشق رسول بھی کہتے ہو. یقیناً اور یقیناً تمہاری مائیں جو ہیں وہ یہ اوریا کی اور زاد حامد وغیرہ ایسے حرام زادوں کی، اور کیا نام ہے وہ گنجا، کیا نام ہے اس کا، ہارون رشید وغیرہ حرام زادے، جو کوئی بھی اینٹی بھٹو بیشنگ کرتا ہے وہ قادیانی کی سٹ ہے. اوکے تو ٹھیک ہے، جن کے نفتے میں ہی نقص ہوگا تو اس کے لفظ میں کیا حق آ سکتا پھر. تو چلیں بہرحال یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کیا ہوا تاریخ میں، کہ وہ پھر یہ کیا کرتے تھے کہ سارے جو بھی ان کا کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا تو مسلمان بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، دوسرے لوگوں کو بھی لا کر تو وہاں ان کے اوپر تبلیغ کرتے تھے، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ. جب اسٹیج وائز جیسے جیسے کوئی ان کے دامن میں پھنس جاتا تھا اس کو اسی طریقے سے وہ کھلی قادیانیت کی تبلیغ کرتے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک قادیانیت پر دھچکا لگا کہ جب بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، عظیم بھٹو نے، حقیقی عاشق رسول نے جب ان کا یہ در بند کر دیا تو ان کو تکلیف ہوگی. اوکے تو یہ آپ خود سن سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ اندر خانی جو ہے یہ سازشیں کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 1974 سے پہلے ہی. اوکے جو آج ہمیں نہیں بتائی جاتی یہ چیزیں. کتنا سیڈ ہے کہ جس آدمی نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان دے دی، یہ مادر چود حرام زادے، یہ قادیانیوں کی اولاد مولوی، وہ اس کو کہتے ہیں جی وہ تو برا تھا. اور اس کی اسلام خدمت جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے. اور سوشل میڈیا پر الحمدللہ آغا وسیم کھول کر بیان کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہوں کہ بہت ینگسٹر جو چیزوں کو نہیں جانتے تھے، جن کا مذہبی رجحان بھی ہے، وہ آج سمجھ گئے ہیں کہ یار حقیقت میں ذوالفقار علی بھٹو ہی عاشق رسول تھا. کوئی بات نہیں، اس کی داڑھی نہیں تھی، ڈزنٹ میٹر. اوکے وہ سوٹ بوٹ پہنتا تھا، ڈزنٹ میٹر، لیکن اللہ نے اس سے بڑے کام لیے ہیں. تو سوشل میڈیا کے تھرو مذہبی طبقے کے اندر یہ شعور میں نے پیدا کیا ہے، سچائی بیان کی ہے. اور الحمدللہ جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں آج اس چیز کے اوپر انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگوں مولویوں نے اس کی مخالفت کی، بھٹو نے، اور اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ زانی ہے، شرابی ہے، جہنم کا ہے، یہ وہ. آج اس کو رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اور مجھے فخر ہے کہ اس میں انیشیٹو اللہ نے مجھ سے ہی. تو
یہی چیز جب تک ہم حقائق کو نہیں سمجھیں گے ہمیں کسی چیز کا ادراک نہیں ہوگا. سچائی کو سمجھے, اور آغا وسیم تمام ثبوتوں کے ساتھ آپ کو سچائی بیان کرتا ہے. اوکے, یہاں ڈائریکٹر بن کے وہ آ گئے, پھر وہ ڈی پی آئی بن گئے, ڈائریکٹر سارے پنجاب کے. یہ اس وقت کی بات ہے جب سارے پنجاب کی ڈائریکٹریٹ ہوئی ہے. تو اطلاع کی آئی, یعنی میرا وہ ٹرانسفر کر دیا. تو وہ کسی مضافاتی کالج نہیں, امبالہ مسلم کالج. تو میں کہ میں نہیں جانا, میں کو اور کالج دیا. اسی کہیے کہ انہوں نے جن تک میں تھے انہوں نے غیر احمدی پرنسپل نوں لیا ہے تاکہ بالکل مہمان بالکل ٹھہرن. اس تک ہی دماغ ہی گیا ساڈا. اس کے بعد پھر میں نے ایف سی کالج کرتا. ایف سی کالج میں گیا تو میں کہ جلسہ کیا. ہاں, اس سے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے کہا ابھی وہ ٹرانسفر نہیں ابھی ہوا, تو میں نے کہا ابھی چلیں, اب پچھلی دفعہ تو لڑکے جو ہیں وہ کمروں سے نکلے نہیں تھے, اور اب بھی اس طرح ہوا تو مہمان آ جائیں گے بیچارے, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کالج میں پہنچیں گے تو کیا بنے گا. تو میں نے دل میں سوچا کہ کیا کیا جائے. میں نے کہا کہ دسمبر ٹیسٹ جو ہے نا وہ جلسے کے بعد رکھتے ہیں. وہ چنانچہ ایک میز کھڑی کر کے نا باہر وہ اتنے چڑھ کے لڑکے اکٹھے ہو گئے. ہاں, میں نے ڈاکٹر صفدر حسین صاحب کا ذکر آیا تھا, وہ کہنے لگے چوہے صاحب چپ کرے کھسک جاؤ, آپ کے کتنے ہیں وہ اس کے کیا اس کو کہتے ہیں رخصت اتفاقیہ. میں کہ ساری ہے, رخصت اتفاقیہ لے لو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے. ابھی ایک اور بھی یہ میں کلپ لگا رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ دسمبر میں ان کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے ربوہ وغیرہ میں. تو یہ سارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, مسلمان بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو ان کو رکھا ہوا تھا اپنے کالج میں, تعلیم الاسلام کالج میں, تو وہ پھر ان کو اپنے جلسے میں لے جاتے تھے. اور یہ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے جلسے وغیرہ اٹینڈ کر کے تو ان سے مرغوب ہوں یہ وہ, تو وہ یہ اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ مختصر سی میں بتا رہا ہوں, کیونکہ میں اگلے ویڈیو میں اس کی مزید تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کیا مسئلہ تھا کہ ہاؤ ذوالفقار علی بھٹو پرسنلی ٹوک انٹرسٹ ان میٹرز لائک تعلیم الاسلام کالج اور قادیانی نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے وہ کتنا انیشیٹو لیتا تھا, کتنا جو ہے ایز اے وہ پرائم منسٹر تھا لیکن ان کے اوپر اس کی کڑی نظر تھی. تو ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ واچفل رہتا تھا اور اس پرسنل آرڈر ایشو کرتا تھا کہ قادیانیوں کو زیادہ سے زیادہ مشکلات ان کے لیے مطلب کر سکے. اگرچہ جس کو آرڈر دیتا تھا, جس ڈی ایس پی کو, جس جج کو, وہ بھی ماچود قادیانی ہوتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے سارا کوئی جو ہے وہ تو بیچارہ ایک اکیلا آدمی تھا, ارد گرد سارے ہی مرزئی تھے. اوکے, کوئی نوٹیفکیشن تیار کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, وہ بھی مرزئی ہے, جس نے نوٹیفکیشن فارورڈ کرنا ہے وہ بھی مرزئی ہے. یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ آج پتہ چل رہی ہیں. اس وقت تو ذوالفقار علی بھٹو تو اتنا ان کے اینٹی قادیانی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کہا کرتا تھا یہ جو ڈی ایس پی اور یہ بیوروکریسی وغیرہ کے لوگ ہیں جن جن کے نام کے ساتھ احمد آ رہا ہے وہ بھی تم ٹک مار کرتے جاؤ, تو ان کو جو ہے میں دیکھوں گا کہ موسٹ لائکلی قادیانیز کے نام ایسے ہوتے ہیں تو وہ ان کو میں ریموو کروں گا. کتنا بڑا اللہ اس سے کام لے چکا, یہ حرام زادے اس کو کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ آسمان پہ تھوکتے ہیں, تھوک ان کے منہ پر پڑتی ہے. آگے یہ اسی کی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ وہ خود قادیانی
وہ بتا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پرسنلی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی کالج کے معاملے میں ہی واز آل دا ٹائم آن ٹیلی فون اینڈ گیونگ انسٹرکشنس اوکے کہ یہ کرو اور وہ کرو قادیانی. بہرحال اس کا میں انشاءاللہ اگلے کسی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن آج کی یہیں پر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. بس اس میں میرا میسج یہی ہے کہ جو اس نے نیشنلائزیشن کی تھی اس نے قادیانیوں کو ڈنڈا دیا تھا، اور آج جن کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف وہ قادیانی ہیں اور قادیانیوں کے چیلے ہیں، یہ حرامزادے. یہ نیشنلائزیشن سے مراد یہ تھی پاکستان میں کہ قادیانیوں کا ہولڈ جو ہر ادارے پر ہے، ہر مالی وسائل کے اوپر ہے، صنعت کے اوپر ہے، یہ کمزور کیا جائے. اوکے، تو یہ کس کے لیے سارا کچھ تھا؟ اسلام دوستی کے جذبے تھا. یہ نہیں تھا کہ میں نیشنلائز کر کے ان کی دولت اپنے گھر لے جاؤں. اس کے بچے تو اس کے قادیانیوں کے کالج میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس نے مسلمانوں کی نئی نسل کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ بہن چودوں کے یہ جو میڈیم ہے ایجوکیشن کے بدلے مذہبی بنانا، اس کو بھی بند کرو. اور آج وہ دو رختی ملا ماچود اٹھ کے باتیں کریں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی بات ہوگی. تو یہ صرف لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جو ہے وہ تو چلا، پھر اس کے جب پھر نیشنلائز ہو گیا. پھر اچھا اس میں ایک پہلو آتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے، اگر اس کے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے تو وہ یہ نیشنلائز ہو گئے تو ہم نے کہا جلسہ آ گیا، جلسہ آ گیا. اور آپ کو پتہ غیر احمدی لڑکے بھی ہوتے ہمارے، مہمان آ گئے. اب وہ باہر لڑکے کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اندر اندر کوئی تحریک چلی ہوگی. لڑکا کہ ہم تو نہیں نکلتے، بڑی ہم زور زبردستی بھی نہیں کر سکتے تھے ہم، چنانچہ وہ نکل گیا. اب اگلا سال آ گیا، میرا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. یہ 75 کی بات ہے، یہ 76 کی ہوگی، مجھے اب یاد نہیں پورا. برابر 74 میں تو ہم ڈکلیئر ہو گئے نا، اس کے بعد کی بات ہے. جلسہ آ گیا تو نہیں، میرا ٹرانسفر ہو گیا. ٹرانسفر کیا ہو گیا، مجھے پہلے وہ ریٹائر کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے اسٹے آرڈر دے دیا. تو میں یہاں پھر میرا ٹرانسفر کر دیا گیا. ہائی کورٹ کی یہ تھی کہ ہی شوڈ ناٹ بی ڈسٹربڈ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن چلتا تھا. ہو گیا. ہماری تو طرف سے خواہش ہے کہ آپ آئیں. اب خیر لمبی گل ہوئی، بڑی لمبی چوڑی ہوئی، اور پتہ نہیں کی تھا. اسی بھی بنٹ اور بوٹس کو کوئی بہادری نہیں سی کہ وہ حالات ہی ایسے ہو. میں کہا جی آل رائٹ، آئی گیو یو ون آپشن. میں اعلان کروا دیتا ہوں جلسہ گاہ پر، جتنے احمدی طالب علم وہ آ جائیں گے، کلاسیں لگیں گی. آپ کے کہنے پر کوئی غیر احمدی طالب علم بھی نہیں آیا، آپ اس پر اعلان کروا دیں ریڈیو پر اور ٹی وی پر کہ پرنسپل ٹی آئی کالج کہتا ہے کہ کل تمام لڑکے حاضر ہوں. آج بھی لگے گی کلاس، احمدی لڑکوں کی لگ جائے گی. کل بہت سے لوگ آ جائیں گے، آئی ایشور یو دس. لیکن ایک شرط ہے، میں خود حیران کہ میں گلاں آئی ہوں میں ادروائز آئی ایم انفٹ ٹو تھنک آف دیز تھنگس. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. ایک شرط ہے، آج مجھے لکھ کر دیں گے، اگر فساد ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. خاموش ہو. وہ ڈی سی بیچارہ کوئی ایسا آدمی لایا ہوا سی کہ جو مرضی ہو تو کہو، بندے این لائے ہوئے سن. پرنسپل دوسرا اس واسطے لے آ رہے سی کہ وہ لکھے گا کہ احمدی بیڑیوں نے اتنے بے زبان بچوں کو، مسلمان بچوں کو ذبح کر دیا، خواب ہمیں اندر بیٹھے ہوں دے. وہ کہ جی ایک شرط ہے، یہ لکھ کر دیں گے. آپس چنا بھی اشارے شورے ہوئے. تو یہ ایس پی جو تھا، یہ وہ نہیں تھا جو جب
ریڈ کیا ہے انہوں نے کالج پہ، یہ وہ حصہ میں نے ذکر نہیں کیا، وہ اور تھا، وہ بہت اچھا، یہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں اٹھے، ایس پی اور ڈی سی، اندر گئے، ناڑی کمرہ جو ہے، ودن ہاف اے منٹ باہر آ گئے، جس طرح وہ کیٹاپلٹ سے یوں پھینکتے ہیں باہر نکلا، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہمارے اندر درمیان، ساتھ ہی تو ہے وہ کہ سر میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ فون نہ کریں، اب نہیں ہو سکتا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان واز آن دی فون آل دی ٹائم۔ اس کا کیا کام تھا پرائم منسٹر کا کہ ایک دیہات میں ایک کالج ہے، ڈگری کالج ہے، آل رائٹ، ون آف دی بیسٹ کالجز، کالج ہے کیا ہے، ساری لائنیں جو ہے وہ سیدھی لگی ہوئی ہیں، اور تمام عملہ اس تیار پہ ہو کہ ٹی آئی کالج کی کلاسیں لگنی چاہیے اس 1 لاکھ کے مجمع میں۔ اس نے 76 میں اختیارہ اپنا یہاں کروانا تھا، 5-10 آدمیوں کو مروا دینا غیر احمدی لڑکوں کو اپنے ایجنٹ سے، پھر فائرنگ کروا کے 1000-2000 احمدیوں کو ذبح کر دینا تھا اور الیکشن جیت لینا تھا۔ دس واز دی اسکیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ہماری تو اس میں کوئی خوبی نہیں، ہم تو یہی سوچتے رہے کہ جلسے کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ مہمان جو ہیں وہ جلسے میں آ کے ٹھہرنے کے لیے جگہ دیں۔ تو یہ ہر بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہمارے کوئی ایمبیشنز ہی نہیں، نہ پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، نہ فائنینشیل ہماری کوئی وہ ہیں کہ ہم جی کوئی کمپنیاں بنا کے قبضہ کر لیں، اکانومی پہ قبضہ کر لیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں سامعین۔ ابھی ایک اور بھی یہ میں کلپ لگا رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ دسمبر میں ان کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے ربوہ وغیرہ میں، تو یہ سارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، مسلمان بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو ان کو رکھا ہوا تھا اپنے کالج میں، تعلیم الاسلام کالج میں، تو وہ پھر ان کو اپنے جلسے میں لے جاتے تھے۔ اور یہ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے جلسے وغیرہ اٹینڈ کر کے تو ان سے مرغوب ہوں یہ وہ، تو وہ یہ اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ مختصر سی میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اگلے ویڈیو میں اس کی مزید تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کیا مسئلہ تھا کہ ہاؤ ذوالفقار علی بھٹو پرسنلی ٹوک انٹرسٹ ان میٹرز لائک تعلیم الاسلام کالج اور قادیانی نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے وہ کتنا انیشیٹو لیتا تھا، کتنا جو ہے ایز اے وہ پرائم منسٹر تھا، لیکن ان کے اوپر اس کی کڑی نظر تھی، تو ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ واچفل رہتا تھا اور اس پرسنل آرڈر ایشو کرتا تھا کہ قادیانیوں کو زیادہ سے زیادہ مشکلات ان کے لیے مطلب کر سکے، اگرچہ جس کو آرڈر دیتا تھا، جس ڈی ایس پی کو، جس جج کو، وہ بھی ماچوت قادیانی ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے سارا کوئی جو ہے وہ تو بیچارہ ایک اکیلا آدمی تھا، ارد گرد سارے ہی مرزئی تھے۔ اوکے، کوئی نوٹیفیکیشن تیار کر لکھ رہا ہے وہ بھی مرزئی ہے، جس نے نوٹیفیکیشن فارورڈ کرنا ہے وہ بھی مرزئی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ آج پتہ چل رہی ہیں، اس وقت تو ذوالفقار علی بھٹو تو اتنا ان کے اینٹی قادیانی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کہا کرتا تھا، یہ جو ڈی ایس پی اور یہ بیوروکریسی وغیرہ کے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ احمد آ رہا ہے، وہ بھی تم ٹک مار کرتے جاؤ تو ان کو جو ہے میں دیکھوں گا کہ موسٹ لائکلی قادیانیز کے نام ایسے ہوتے ہیں تو وہ ان کو میں ریموو کروں گا۔ کتنا بڑا اللہ اس سے کام لے چکا، یہ حرام زادے اس کو کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ آسمان پہ تھوکتے ہیں، تھوک ان کے منہ پر پڑتی ہے۔ آگے یہ اسی کی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ وہ خود قادیانی وہ بتا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پرسنلی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی کالج کے معاملے میں ہی واز آل دا ٹائم آن ٹیلی فون اینڈ گیونگ انسٹرکشنز، اوکے، کہ یہ کرو اور وہ کرو قادیانی۔ بہرحال اس کا میں انشاءاللہ اگلے کسی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن آج کی یہیں پر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بس اس میں میرا میسیج یہی ہے،
کہ جو اس نے نیشنلائزیشن کی تھی اس نے قادیانیوں کو ڈنڈا دیا تھا، اور آج جن کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف وہ قادیانی ہیں اور قادیانیوں کے چیلے ہیں، یہ حرامزادے. یہ نیشنلائزیشن سے مراد یہ تھی پاکستان میں کہ قادیانیوں کا ہولڈ جو ہر ادارے پر ہے، ہر مالی کیا وسائل کے اوپر ہے، صنعت کے اوپر ہے، یہ کمزور کیا جائے. اوکے، تو یہ کس کے لیے سارا کچھ تھا؟ اسلام دوستی کے جذبے تھا. یہ نہیں تھا کہ میں نیشنلائز کر کے ان کی دولت اپنے گھر لے جاؤں. اس کے بچے تو اس کے قادیانیوں کے کالج میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس نے مسلمانوں کی نئی نسل کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ بہن چودوں کے یہ جو میڈیم ہے ایجوکیشن کے بدلے مذہبی بنانا، اس کو بھی بند کرو. اور آج وہ دو رختی ملا ماں چود اٹھ کے باتیں کریں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی بات ہوگی. تو یہ صرف لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے.